अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। आई एम एम्पावर्ड और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, जब हम ख़वातीन की बात करते हैं और उनके हकूक़ की बात करते हैं, उनको एम्पावर करने की बात करते हैं, तो हम अक्सर औक़ात देखते हैं अपने इर्द गिर्द हमारे पास बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जब ख़वातीन ऐसे उलझाव में आ जाती हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। और ये अक्सर मामलात होते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में। मसलन शौहर के साथ अनबन है, कोई कंपैटिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, बच्चे भी हैं, लायबिलिटीज़ भी हैं। अब वो खातून जो होती है वो ऐसे दोराहे पे खड़ी हो जाती है कि शौहर के साथ रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, उसको बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं। पीछे देखती है तो माँ बाप जो हैं वो एक बहुत बड़ा पैकेज उसको दे रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं कि उस शादीशुदा ज़िंदगी में रह के गुजारा करो। सोसाइटी की तरफ देखती है तो वहाँ पे उसके दो तरह के स्प्लिट्स नज़र आते हैं। एक उसको स्प्लिट ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो उस पर आवाज़ें उठा रहे हैं कि अगर वो समझती है कि अगर वो अपने हस्बैंड से अलग होती है, इस शादीशुदा ज़िंदगी को गुजार नहीं सकती, तो उसके ऊपर ही सारा कीचड़ उछलता है कि इसी में कोई कसूर होगा जिसकी वजह से ये मामलात ख़राब हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसके इर्द गिर्द जो उसको इस बात पे बार बार उभार रहे होते हैं कि उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे शौहर की कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा मामला करे और तुम उसे छोड़ दो। सो इस सारे सिनेरियो में वो जो खातून होती है वो परेशान रहती है। उसको ये नहीं समझ आती कि अगर मैं यहाँ पर स्टैंड लेती हूँ तो अपनी वैल्यू को कैसे मेंटेन करूँ। मतलब उस शादीशुदा ज़िंदगी में इतनी टॉक्सिसिटी है कि मेरे से कुछ काम नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ वो ये सोचती है कि अगर मैं इस मौके पे तलाक लेकर घर से बाहर जाती हूँ, अपने हस्बैंड को छोड़ देती हूँ, तो वहाँ पर मेरे लिए और भी मुश्किलात हैं। मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, मेरी अगर बहन है उसकी शादी कैसे होगी, सोसाइटी मुझ पे कीचड़ कैसे उछालेगी, मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। फिर हम एक और सिनेरियो भी देखते हैं कि अगर नई नई शादी हुई है तो उसको ये लगता है कि लोग कहेंगे कि इसने ट्राई नहीं किया, इसने एफर्ट नहीं की। अच्छा, और अगर ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है, अरसा हो चुका है शादी को, तो लोग कहते हैं कि अब क्यों ली, मतलब अब क्यों उसने आवाज़ उठाई, पहले क्यों नहीं उठाई। ज़रूर अभी इसी में कोई मसला हुआ होगा, अगर इसका हस्बैंड तंग करता था और कोई ऐसे मामला थे तो इसने पहले क्यों नहीं बोला। तो लुबे लुबाब ये है कि एक खातून के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और उसकी ज़िंदगी में ऐसी कैफियत आ जाती हैं कि वो बेचारी परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने आप को इस मिजरी में से कैसे निकाले। और इन्हीं हालात में फिर रहते हुए क्या हो जाता है, आम जुबान में हम ये कहते हैं कि वो इमोशनली इतनी अनस्टेबल हो जाती है कि उससे कोई चीज़ मैनेज नहीं होती। वो परेशान रहना शुरू हो जाती है, घर नहीं देखा जाता, हस्बैंड से ताल्लुकात और ख़राब हो रहे होते हैं और पेचीदगियों पे पेचीदगियाँ हो रही होती हैं। ऐसी तमाम बहनों के लिए मेरे पास एक बहुत ही मोटिवेशनल वाक़या है एक सहाबिया का, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ आज। और इनका नाम है सईदा खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह अन्हा। इनको अगर हम देखें तो इनका अपना नाम जो है खौला है और इनके जो शौहर हैं उनका नाम है औस बिन सामत। और ये जो थे अंसारी हैं और ये एक जो सहाबिया जिनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, सईदा उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह अन्हा, और उनके जो शौहर थे अबादा बिन सामत, ये उनके भाई थे। तो इससे ही पता चला कि ये इन दोनों जो सहाबियात हैं इनका आपस में देवरानी जेठानी वाला एक ताल्लुक था। तो ये जो खातून हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हमने बहुत सी सहाबियात ऐसे पढ़ी और ख़ासतौर पे आज भी जब हम सहाबिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ये अंसार की ख़वातीन में से थी। और हम देखते हैं कि अंसार की ख़वातीन वो थी जिन्होंने बहुत शुरू के मराहिल में जो है वो इस्लाम भी कबूल किया। और इस्लाम उन तक जो इंट्रोडक्शन पहुंचा था वो सैयदना मुअस्सब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए पहुंचा था। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार का एक फ़र्द होता, और अगर लोग एक वादी या घाटी में चलें और अंसार दूसरी वादी या घाटी में चलें तो मैं अंसार की वादी या घाटी में चलूँगा। यानी महाजरीन का एक अपना स्टेटस था, लेकिन अंसार और अंसार के जो लोग थे उनकी जो सेक्रीफाइस थी, उनकी जो वैल्यू थी, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए जो है एक बहुत उसको वैल्यू दी है। इसलिए कि हम देखते हैं कि एक तो उनके अंदर कबूलियत की सलाहियत थी, फिर उन्होंने दीन फैलाने में बड़ा काम किया, और फिर वो जो एक आम जुबान में हम बोलते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड,
یعنی اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، صحابہ کو ویلکم کیا، جبکہ ان لوگوں کے لیے زندگی مکہ میں رہتے ہوئے بہت تنگ ہو چکی تھی. سو جب ہم یہ بات کرتے ہیں سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کی، تو ان کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو شوہر تھے وہ اب عمر رسیدہ ہو چکے تھے. یہ خود بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عمر رسیدہ خاتون تھیں اور ان کے بچے تھے، ایک سیٹل زندگی ایسا گزار رہی تھیں. لیکن یہ کہتی ہیں کہ میرے جو شوہر تھے، کیونکہ اب زیادہ عمر ان کی بڑھ چکی ہوئی تھی تو ان کی طبیعت کے اندر بہت تلخی آ چکی ہوئی تھی، اور وہ بات بات پہ لڑائی جھگڑا، سختی کا ایٹیچیوڈ جو تھا وہ رکھا کرتے تھے. اور اس وجہ سے وہ سب فرماتی ہیں کہ میرے لیے بہت مشکلات پیش آتی تھی، ہر بات پہ ڈانٹنا ڈپٹنا، چیزیں پسند نہ آنا، اور کبھی کچھ بول دینا کبھی کچھ بول دینا. حالانکہ ایک جو حدیث ہے انہی سے روایت ہوا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 خوبیاں ایک ساتھ عطا کر دی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کو جمع کر دیا. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 شکر گزار دل، نمبر 2 ذکر الہی کرنے والی زبان، نمبر 3 متوسط درجے کا گھر، اور نمبر 4 نیک بیوی. یعنی آپ سوچیں کہ اگر کسی انسان کو یہ 4 چیزیں مل جاتی ہیں تو دیٹ پرسن از اے لکی پرسن. خیر یہ اپنے بارے میں پھر بتاتی ہیں، سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر مجھ سے اس قدر ناراض ہوئے کہ انہوں نے مجھے اس طرح کے الفاظ غصے میں آ کے بولے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اس کو جو عربک کلچر تھا اس میں زہار کہا کرتے تھے، یعنی یہ ایک طرح کا طلاق کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کے برابر میرے لیے ہوگی. اور یہ کہنے کے بعد وہ سخت غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گئے. اب obviously ایک بیوی کے لیے یہ بڑی مشکل سچویشن ہو جاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا، اور اس کو اٹس اے ویری شیٹرنگ ایکسپیرینس. اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ میرا شوہر مجھے اس طرح سے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب میں کہاں کی ہوں، میں کیا کروں، میری کیا ویلیو رہی، میری کیا حیثیت رہی. سو اسی ساری وہ ابھی شش و پنج میں تھی کہ کچھ دیر کے بعد اوس بن صامت وہ واپس آئے. واپس آنے کے ساتھ انہوں نے کچھ کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، آ کر انہوں نے اپنی بیوی کو دی. جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان ایک امبیرس طریقے سے واپس آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اب اس کی جو بیوی ہے وہ تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہو جائے، ان کا بھی غصہ اتر چکا ہوا ہے. اور وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ کھجوریں کھا لیں. اب یہ بہت اپسیٹ بیٹھی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے. اس پہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو میں کھاتا ہوں. پھر وہ اپنی بیوی کو تخلیے میں الگ سے بلاتے ہیں تو وہ ان کے پاس جانے سے انکار کر دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اب میرا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور میں آپ کے اوپر اب حرام ہو چکی ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے اپنی ماں کی مانند قرار دے دی ہے اور میں اب آپ کے قریب نہیں آ سکتی. لیکن جب وہ ان کو پھر بھی بلاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گی اور اللہ کے حکم کے مطابق میں دریافت نہیں کر لوں گی کہ اس سچویشن میں، اس سینیریو میں میرے لیے کیا حکم ہے، میں اس قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتی. سو وہ سیدہ خولہ جو تھی رضی اللہ عنہا وہ ان کو وہیں چھوڑتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملے کے بارے میں بتاتی ہیں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں بیسیکلی کہ یعنی انہوں نے مجھے اس وقت کیا کیا ہے میرے ساتھ، کہ میری عمر دیکھیں، میں اتنے سالوں سے اپنے شوہر کو برداشت کر رہی تھی، ان کے ساتھ رہ رہی تھی، میری اولاد ہے، اور اس سٹیج پہ آ کر جب میں نے اتنا کچھ ان کا برداشت کیا ہے، لک وٹ ہی ہیز ڈن ٹو می. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود بتاتی ہیں کہ انہوں نے بہت تنبیہی انداز میں مجھے کہا کہ اتق اللہ فإنہ ابن عمک، اللہ سے ڈر، وہ تیرے چچا کا بیٹا ہے. یعنی تم اس طرح کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر ہے، کہ تمہاری چچا کا بیٹا ہے. کزنس تھے آپس میں کہ دیکھو اگر تم اس موقع پہ اس قسم کا کوئی بھی ایموشنل ایک سٹینس لیتی ہو تو 2 خاندان سپلٹ ہو جائیں گے، صرف یہی نہیں ہوگا کہ تمہارا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں وہیں ٹھہر گئی اور میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی جب تک مجھے کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملے گا اور مجھے اللہ کا حکم اس سلسلے میں نہیں پتہ چلے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام معاملات میں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہوتی تھی اپنی ومز اینڈ ڈیزائر سے کوئی بھی بات نہیں کہا کرتے تھے. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 28واں پارہ کھولیں تو جو اس میں آیات شروع ہوتی ہیں وہ
سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تھی، جس میں آتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اتنی خوبصورت آیات ہیں جس میں آتا ہے اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات عرش پہ سن لی کہ وہ عورت جو تھی وہ کس قدر ڈیسپریٹ تھی. آپ سوچیں کس قدر خوبصورت بات ہے. میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں جب خواتین کو ایسی کوئی سچویشن پیش آتی ہے تو امپاور ہونے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے اپنے رب سے کنیکٹ ہونا چاہیے. اور میں تو کہوں گی کہ 28ویں پارے کی جو یہ ابتدائی آیات ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. جیسے لوگ اتنے ایموشنل ڈائلاگز جب بولتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں سن رہا، میں نے اتنے وظیفے کیے، میں نے اتنی پڑھائی کی، میں نے اتنا ظلم برداشت کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو فیصلہ آتا ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے جب ہم اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو ہے نا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ کہ وہ اپنی فریاد اللہ سے کر رہی تھی. ایک عورت ہماری سوسائٹی میں کیا کرتی ہے جب اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی فریادیں لے کر 10 جگہ جاتی ہے. اس کو بتایا، سوشل میڈیا پہ ڈالا. آج کل تو آپ دیکھیں کہ فوراً کسی نہ کسی فورم پہ اس کو بلا لیا جاتا ہے، کوئی NGO اس کے لیے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن صرف ہر جگہ وہ ایک پبلک فگر بننا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اصل کام کیا ہے ایک امپاورمنٹ کا کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً وہ خاتون جو ہے رجوع کرے. خیر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زہار کے لیے بتا دیا کہ جو لوگ بھی اگر ایسا کام کرتے ہیں اور پھر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوگا، ان کو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اور پورا وہ جو طریقہ کار ہے وہ بتا دیا گیا. تو یہاں پہ ایک سلوشن بیس طریقہ جو ہے ان کو دیا گیا. یہ جب آیات نازل ہوئی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اب طریقہ مل رہا ہے، کیونکہ ان خاتون نے یہ کہا تھا کہ میں اس مسئلے کا یہ حل نہیں چاہتی کہ میں اسے چھوڑ دوں، میں اس شادی شدہ زندگی میں رہنا چاہتی ہوں، میں اس عمر میں آ کر الگ نہیں ہونا چاہتی. یعنی اب تک ہم نے جو عرب کلچر دیکھا ہے اس میں ہم کتنی لبرٹی دیکھتے ہیں. خاتون جو ہے وہ یہ بھی کر رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہے، اپنے رائٹ کے لیے بھی کھڑی ہو رہی ہے، اپنی بات بھی منوا سکتی ہے کسی نہ کسی لیول پہ، جنگ میں بھی جا رہی ہے. تو اس سوسائٹی میں وہ آرام سے الگ ہو کے کہہ سکتی تھی کہ یہ تو میرے ہسبینڈ کا قصور تھا جو اس نے کیا. پھر ان کی عمر بھی ایسی ہو چکی تھی کہ وہ آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ ایک الگ ہو کے رہتی اور اپنے ہسبینڈ کو مزری میں اکیلے تنہا چھوڑ سکتی تھی. لیکن انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے بغیر نہیں رہنا چاہتی، مجھے کوئی اس کا آؤٹ کم چاہیے. اب آپ آگے سنیں بیکاز آگے بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیلز آ رہی ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ کی ایک پینلٹی آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب پینلٹی خاتون کو نہیں دی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے ہی ضرور کچھ کیا ہوگا، تم نے ضرور اس کو تنگ کیا ہوگا، تم اس کا خیال نہیں رکھتی ہوگی اس لیے تمہارے شوہر کو غصہ آیا اور اس نے یہ کیا، تم نے اور کیوں نہیں برداشت کیا. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا آیا تھا کہ وہ پینلٹی دے اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ کیا ہے. خواتین تو ایموشنل ہوتی ہیں لیکن مردوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ زیادہ کیلکولیٹڈ طریقے سے رہنا جانتے ہیں. تو مردوں کو اسی لیے قوام بھی بنایا گیا، ان کو ایک درجہ اوپر بھی دیا گیا کہ وہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے زیادہ ایموشنل سٹیبلٹی کا اظہار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. اب آپ سنیں سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس میں تو یہ سخت نہیں ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، ان کے شوہر وہاں موجود نہیں ہے، وہ بہت آرام سے کہہ سکتی ہیں ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو بلاتی ہوں، آپ انہیں کہیں اب آئی ڈونٹ کیئر، کہیں سے بھی وہ بندوبست کریں اور ایک غلام کو آزاد کریں. لیکن وہ وہیں پہ فوراً اپنے ہسبینڈ کے لیے سٹینڈ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی وہ تو یہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. یعنی جب آپ کو کوئی کفارہ دینا ہوتا ہے تو اگر آپ نے ایک بھی روزہ چھوڑا تو آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا اور اس کو مسلسل رکھنا ہوگا. سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. وہ کہنے لگی کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں جسے وہ صدقے میں دے سکے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا. تو سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کی مدد کے لیے کھجور کا ٹوکرا مہیا کر دیتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا احسان ہوگا، جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھلا دو اور اپنے چچا کے بیٹے سے رجوع کر لو اور یہ تیرے خاوت کا کفارہ ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند اوس بن صامت کی طرف سے اس کے مشورے کے بغیر ہی کفارہ دے دیا
اور اس طرح سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس انہوں نے رجوع کر لیا. کس قدر خوبصورت انداز میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس معاملے کو سمیٹا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کتنی خوبصورت رہنمائی آئی. یعنی عورت کو کہیں پہ بھی بلیم نہیں دیا گیا, مرد کو سمجھایا گیا کہ تمہیں عورت کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. لیکن ان کی بیوی نے بھی پھر جب معاملہ بگڑتا نظر آیا تو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے, unless he provides for me all this, میں واپس نہیں جاؤں گی. انہوں نے بھی فوراً کیا کیا, وہاں پہ کوئی نہ کوئی سولوشن بیسڈ بات کی کہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے, وہاں پہ کام جو ہونے والا ہے وہ ہو جائے. کچھ اور روایات میں بھی جب اس واقعے کو ڈفرینٹ اینگل سے بتایا گیا ہے تو کچھ اور فائن ڈیٹیلز بھی پتہ چلتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, وہ فرماتی ہیں میں نے جب خولہ بنت ثعلبہ کی یہ بات سن رہی تھی میں, اور بات کا کچھ حصہ مجھ سے مخفی رہا جب وہ اپنے شوہر کے بارے میں شکوہ کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے میری جوانی کو کھا لیا, میں نے اس کی اولاد کو جنم دیا, میں عمر رسیدہ ہو گئی, اور اب دیکھیں وہ کس طرح سے میری بات کرے, اور آخر میرا قصور کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گی جب تک اللہ کی طرف سے کوئی میرے لیے واضح جو ہے حکم وہ نہ آ جائے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی آسانی آئی. ایک اور روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلی تھیں, جب ان کے شوہر نے اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا, وہ اتنی پریشان تھی, ان کے پاس اپنے اوپر کوئی اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی. وہ پہلے اپنی ہمسائی کے گھر گئیں, وہاں سے اس سے وہ چادر لی اور اس کو اوڑھ کر پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اس دور میں جو ہمیں خواتین کا طریقہ نظر آتا ہے, ان کو نا اللہ کی حدود کا بہت زیادہ پاس ہے, بہت زیادہ پتہ ہے. پریشانی کی حالت میں بھی ان کو یہ سمجھ ہے کہ اس وقت اللہ کا کون سا حکم ہے جس کو ہم نے ضرور فالو کرنا ہے, اور پھر بات ہم نے کس طرح سے اپنی پریزنٹ کرنی ہے. اور اس طرح سے انہوں نے وہ پورا معاملہ جو ہے وہ اس کو سمیٹ دیا تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ بات ہمیں سمجھ آتی ہے, جس کے بارے میں ہم خاص طور پہ یہاں پہ بات کریں گے, وہ کچھ ایسپیکٹس ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے, انسان جب بوڑھی عمر میں ہو جاتا ہے تو انسان کے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کیونکہ آپ جوانی میں کسی نہ کسی طرح بہت سے معاملات سے کوپ کر لیتے ہیں, لیکن جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھتی جاتی ہے آپ کی عادات پختہ ہو جاتی ہیں, ہیلتھ چیلنجز آ جاتے ہیں, کئی دفعہ گھر والے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں, کئی دفعہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بیکار ہو کے رہ گیا. لوگ آپ کو احساس بھی بار بار دلاتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ آپ کام کریں بھی, آپ ایکٹیو ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ چھوڑیں, اب آپ نے کتنے کام دیکھنے ہیں زندگی میں, جو کرنا تھا کر لیا, اب آپ ریسٹ کریں. اب اکثر اب ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی جو بزرگ ہیں وہ تو بس ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, اس لیے کہ ہم ان کو کسی بھی کنسٹرکٹیو کام میں جانے کے قابل نہیں سمجھتے. ان کی لمیٹیشن بھی ہو جاتی ہیں, ہیلتھ کی لمیٹیشن ہو جاتی ہیں, فائنینسز کی بھی لمیٹیشنز ان کے سامنے ان کی آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان سارے معاملات میں ان کی سفرنگ بڑھ جاتی ہے, اور اس سفرنگ کی وجہ سے پھر جو ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں فیملی ممبرس کے ساتھ, ہسبینڈ وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, وہ کئی دفعہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک ڈارک ٹرائیڈ آ جاتا ہے, جس میں ان کی پرسنالٹی میں نارسزم ہوتی ہے, یعنی اپنے آپ کو بس سمجھنا اور دوسروں کو دھتکارتے رہنا, یا کوئی سائیکولوجیکل چیلنجز بڑھ جاتے ہیں, یا سیلف پٹی کا وہ شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہم بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھیں اور ان کو پازیٹیو طریقے سے اپنی زندگی میں بہت سے کام کرنے دیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کی ول پاور بہت ہوتی ہے, انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات سے اتنا کچھ سیکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, اور اس سے وہ دوسرے لوگوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. ایموشنز پہ اگر وہ چاہیں تو ان کا کنٹرول بھی زیادہ ہو سکتا ہے, سینس آف ہیومر بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بڑی عمر کے لوگوں کو گھروں میں ایک اسٹیریو ٹائپ قسم کے ایک ٹپیکل رول میں نہ دیکھیں, ہم ان کو پروگریسو رول میں دیکھیں, اور ہم ان کو اس پروگریسو رول سے فائدہ حاصل کرنے دیں, اور خود بھی ان سے بہت کچھ سیکھیں, ان کے علم سے, تجربے سے, مہارت سے بہت کچھ کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اس پورے واقعے سے پتہ چلتی ہے, گھر بنانا اور بسانا یہ آسان کام نہیں ہوتا. یعنی یہ سوچنا کہ جی میری شادی ہوگی اور میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگی اور جو میں چاہوں اس کے مطابق سب لوگ اس کو لے کے چلیں گے, دس از ناٹ امپاورمنٹ. امپاورڈ ہونے کے لیے, اپنے گھر کی فضا کو بہترین رکھنے کے لیے ایک شوہر کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے, ایک عورت کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے, بیوی کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ اگر دو پارٹنرز میں سے ایک انسٹیبل نظر آتا ہے اور وہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے, اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کوئی بھی غلط فیصلہ کرتا ہے, تو دوسرا انسان جو زیادہ اسٹیبل ہے اگر وہ بھی ویسا ہی بے وقوفانہ فیصلہ کرے تو ہم اس کو کیا کہیں؟ کیا ہم اس کو امپاورڈ کہیں گے؟
کیا ہم اس کے لیے تالیاں بجائیں گے کہ واہ بھائی واہ، آپ کا شوہر مثلاً اتنا برا تھا اور وہ تھوڑا سا کھسک گیا تھا، اولڈ ایج میں آ کے اس کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، تو اچھا وہ آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں. عقل مندی تو یہ ہے کہ آپ کو سارے معاملات سمجھ آ رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہے، اب آپ ان کو سنبھالیں. جب آپ نے اتنی زندگی گزار دی اور اس زندگی میں آپ نے بہت اچھے اچھے معاملات بھی دیکھے، تو آپ اس وقت کی نیڈ کو سمجھیں کہ اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادتی تو شوہر کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن جو ان کی زوجہ ہیں سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا، وہ جو ہے مسئلہ کہاں لے کے جاتی ہیں؟ کیوں لے کے جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہیں. ہمارے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، رجوع کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک عالم دین سے دوسرے عالم دین کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مطلب کا فتویٰ مل جائے. جبکہ ایسی سچویشنز میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اللہ کی حدود جو ہیں ان کو مینٹین کرنے کے بارے میں سوچیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم جو لفظ آیا تجادل کا، کہ وہ کیسے بحث نہیں کرتی بلکہ وہ بار بار پوچھتی رہتی ہیں، بار بار پوچھیں گی کہ مجھے بتائیں کب تک یہ فیصلہ ہوگا، جب تک صحیح فیصلہ نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے میں اسے جان چھڑانا چاہتی ہوں، اب میری بس ہو گئی ہے، اب میں نے ایڈجسٹ نہیں ہونا. وہ کہتی ہے میں اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہوں. اور وہی میں سارا جرمانہ ان کے شوہر پہ آیا. اور اب دیکھیں کہ وہاں سے فوراً جیسے ان کو یہ آپشن ملتی ہے کہ شی کین گو بیک ٹو ہر ہسبینڈ، اب وہ وہاں پہ ہسبینڈ کی فیسیلیٹیٹر بن گئی ہیں. اور ہسبینڈ کی فیسیلیٹیٹر ان کے سامنے نہیں بنی ہیں، ان کے پیچھے سے بنی ہوئی ہیں، یعنی ان کے لیے سارے ڈیسیجن میکنگ جو ہیں وہ کرتی چلی جاتی ہیں. ان خاتون کو ہم امپاورڈ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. یہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک خاتون جب امپاورڈ ہوتی ہے اور گھر کے سسٹم میں رہ کے امپاورڈ ہوتی ہے، جھگڑوں میں رہ کے، مسائل میں رہ کے جب امپاورڈ ہوتی ہے، تو اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں؟ سب سے بڑی بات اس کے اندر اینگر مینجمنٹ ہے. اس کو غصے کو مینج کرنا آتا ہے. یعنی انہوں نے غصے میں سارے فیصلے نہیں کیے، انہوں نے ہر مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کو میں نے کیسے دیکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ پرابلمز کے اوپر نہیں بیٹھتی، انہوں نے پرابلم کا سلوشن ڈھونڈا. یہ مسئلہ ہے، مسئلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، مسئلے کا جب حل نکلا تو وہ اس میں بھی مسئلہ تھا، اب اس مسئلے کا بھی پھر حل نکالا گیا، اس میں بھی مسئلہ تھا، پھر اس کا حل نکالا گیا. یعنی جتنے مسئلے آتے گئے وہ اس کے حل کی طرف فوراً چلی جاتی تھیں کہ اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ حل ہے، اور الٹیمیٹلی اس حل کو لے کر آئیں. میں کتنی خواتین کو جانتی ہوں کہ جب وہ اپنے اسی طرح کے گھر کے مسائل کے لیے کنسلٹ کرتی ہیں اور وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے، تو جب آپ ان کو ایک سلوشن دیتے ہیں تو وہ اس سلوشن کے بارے میں نہیں سوچتی، وہ مسئلوں پہ مسئلے، ifs and buts اور ifs and buts، 1 گھنٹہ بحث کریں گی ایک بات پہ، لیکن یہ نہیں کہیں گی کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر کمل آج میں جا کر جو آپ نے بات بتائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، اگر مجھے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی نیا چیلنج آ رہا ہے، میں اس کو نہیں مینج کر پاتی، تو میں دوبارہ آؤں گی آپ کے پاس اور اس کو پھر میں سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ اس کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے. تیسری بات ہے کہ کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. یہ گھر بسانے والی عورت کا کیریکٹر ہے جو کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سچویشن میں اپنی انرجی اس طرف چینلائز کی کہ مسئلوں کو ہم حل کیسے کریں اور ہم کیسے جو ہیں چیزوں کو دیکھیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ میں نے واقعہ پڑھا کہیں پر، اور اس میں یہ تھا کہ کسی سے پوچھا کہ کسی نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے اپنے 60 سال کی زندگی میں کیا سیکھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب پہلے 20 سال تھے میرے تو اس میں نے کہا کہ میں نا اگر پوری دنیا کو بدل دوں نا تو میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جب 40 سال کا ہوا تو سمجھ آیا کہ نہیں اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں مسئلہ نا میرا نہیں ہے، مطلب دنیا کا بدلنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے بڑے خراب ہیں، اگر میں اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر لوں نا تو میرے مسئلے جو ہیں سارے حل ہو جائیں گے. اور جب 60 سال کی عمر آئی تو سمجھ یہ آئی کہ نہیں اگر میں اپنے آپ کو بدل دوں، اپنے آپ کے اندر وہ فلیکسیبلٹی لے آؤں تو پھر کیا ہے میرے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. سو یہاں پہ ہم ایک بات سمجھیں، آپ امپاور ہونا چاہتے ہیں شادی شدہ زندگی میں تو آپ کے اندر پاور آف ڈیسیژن ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے فیصلے کس طرح سے کرنے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک وقت میں کیا کر رہے ہیں، ایک وقت میں آپ نے کیا فیصلہ کیا، لیکن آپ کی کنسسٹنٹ پیٹرنز کتنے ہیں جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو کس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں، آپ ایکشنز جو ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. کیونکہ جتنا آپ اچھے انداز میں ایکشنز کریں گے اتنی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہوگی.
اور جو بھی ٹولز آپ کی زندگی میں اویلیبل ہیں ان کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں. آپ اپنے اس ڈیسیجن کے لیے کتنے کمیٹیڈ ہیں کہ میں نے اس کو کر کے چھوڑنا ہے اور اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے. جیسے سیدہ خولہ بنت ثعلبہ جو تھی وہ رہنا چاہتی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی، وہاں بیٹھی رہی، وہاں انہوں نے کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنے کی بات کی. پھر ہمیں آرٹ آف کمپرومائز بھی آنا چاہیے. کمپرومائز کیا ہوتا ہے کہ میرے کیا سٹیکس ہیں، اگر میں یہ فیصلہ کروں یا یہ فیصلہ کروں، اور میں جینونلی اس مسئلے کا حل چاہتی ہوں اور مجھے ایک بڑے پروفیشنل انداز میں ان مسائل کو حل کرنا ہے. جب تک ہم اس طرح سے اپنے مسائل کو نہیں دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں. یہ تو بالکل اسی طرح ہے اگر ہم کچھ جگہوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، جیسے آپ نے ریت کو مٹی میں لیا اور آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور نکلتی چلی جا رہی ہے. سو ہم اپنے اندر فلیکسیبلٹی لائیں، ہم اپنے آپ کو ایسے بتائیں کہ کوئی ورتھ اٹ کام جو ہے اگر اس کے لیے مجھے تھوڑا سا جھکنا پڑ جاتا ہے، تھوڑا سا رہنا پڑ جاتا ہے پیچھے، تو کیا ہو جاتا ہے اس سے میری زندگی میں بہت سی خیر آتی ہے. اور ایسی بہت سی امپاورڈ خواتین ہمارے گھروں میں موجود ہیں. آپ کی نانی ہیں، آپ کی دادی ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی خالہ ہیں، چچی ہیں، پھپھو ہیں، اب کتنی اور خواتین ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس طرح گزاری ہیں. وہ آپ لوگوں کو دیکھ کے کہتی ہوں گی کہ تمہیں یہ بھی نہیں دیکھنا آتا، ہمیں پوچھو ہم نے کیسے کیسے وقت دیکھے ہیں. اور ہم اگر یہ سوچ کے کہہ دیں گاڈ میں تو کبھی بھی ایسا نہ کروں، نہیں، ہم ان سے یہ سبق سیکھیں. اور ہم دیکھیں سیدہ خولہ نے کس طرح سے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات اتار کے ان کو بتایا کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے، اور ان کو کتنے وائزلی انہوں نے سارے سچویشن پہ اپلائی کیا. تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے اندر یہ کوالٹیز لے کر آنی چاہیے. ایک امپاورڈ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے بہت سکلفل ہوتی ہے، بہت اچھے انداز میں اپنے مسائل کو لے کر چلتی ہے تاکہ ان کے سلوشنز آئیں اور اس کے گھر میں وہ سکون کی کیفیت آئے. مسئلے مسائل تو آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوالیفائڈ ہیں تو کوئی مسئلہ نہ آئے، لیکن اس مسئلے کو آپ حل کیسے کرتے ہیں، دس شوز ہاؤ امپاورڈ یو آر. تو اسی کی طرف توجہ دیجیے، اپنے لیے اپنے ٹیلنٹس کو بہترین بنائیے تاکہ گھر کے ماحول میں بھی مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ سے رجوع کر کے ہم اپنے آپ کو کہہ سکیں الحمدللہ آئی ایم امپاورڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.